अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। जलाल अपनी आंखें बंद किए अपने पास्ट में खोया हुआ था। कब उसकी आंख से एक शफाफ मोती टूटकर उसके दाढ़ी में जज्ब हुआ, उसे खबर ही ना हुई। आहट सुनकर जलाल ने आंखें खोली और जल्दी से बाहर निकला था, जहां बिया अपना फूला हुआ मुंह लेकर इसे घूर रही थी। वो वापस जाने के लिए पलटने ही लगी थी जब जलाल ने उसे अपनी आहनी बाजुओं में पड़ा था और उसे लेते हुए कमरे में आया था। बेड पर लिटाकर उसके चेहरे से उसके बालों को पीछे किया था। क्या हुआ मेरी जान, नाराज क्यों हो रही हो? वक्त देखा है आपने? एक तो रूम में नहीं आए और अब जब मैं खुद जा रही थी पानी पीने तो वापस से मुझे लेकर आ गए हैं। ओ जानम, प्यास लगी है, मैं भी पानी लाया। जलाल उसे दूर हुआ और फौरन से अपनी स्टडी में मौजूद फ्रिज से पानी लेकर आया। जानब, जब पानी यहाँ मौजूद है तो बाहर क्यों गई थी? ये लो पियो। बिया को बिठाकर पानी पिलाया और उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया था। खुद अपनी साइड पर आता बिया को अपने हिसार में कैद कर गया था। आप नहीं थे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिया ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा था, जबकि बिया को रोते देख जलाल परेशान हुआ था। क्या हुआ जानम, रो क्यों रही हो? आपको उससे क्या है? पता है आपको आजकल किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और आप बगैर किसी वजह के रोना, मुझे डर लग रहा है। सब ठीक है ना? ओह जानम, डरा ही दिया। मेरी हार्ट स्पेशलिस्ट, ये सब नॉर्मल है, होता है। आपको कैसे पता इन सब चीजों का? बिया ने अपना सर ऊपर करते तीखे चतुनों से घूरा था जलाल को। अब मेरी बीवी मुझे इतना अच्छा तोहफा देने जा रही है तो मैंने भी तो बस मामा केयर बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी हुई थी, वहां से पता लगा। जलाल की बात पर बिया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। याद है ना, कल डॉक्टर के पास भी जाना है, माइंड सेट कर लेना, ओके? कहते साथ जलाल ने लाइट्स ऑफ की थी। अगली सुबह वो दोनों अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में मौजूद थे। जैसे ही अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने प्रॉप रखा, बिया ने जलाल का हाथ थाम लिया था। जब अल्ट्रासाउंड मशीन में 2 महीने का हमल देखा था डॉक्टर ने और जूम करके उनको बेबी की हार्ट बीट दिखाई थी। बेबी तो क्लियर नहीं था लेकिन दिल की धड़कन सही से चल रही थी, जिसका मतलब था एक्टिव प्रेगनेंसी है। आपका बेबी ठीक है, 5 मिनट तक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। जलाल बिया को लेकर बाहर आया था। वो दोनों सरशार से एक दूसरे को देख रहे थे। जलाल ने उसके माथे पर बोसा दिया था। बिया को लेकर अब डॉक्टर के पास मौजूद था, जिसने उनको यही बताया था कि अब बिया बिल्कुल ठीक है और बेबी भी। बहुत सारी हदायत के साथ जलाल बिया को लेकर घर आया था और कमरे में आते ही बिया की रिपोर्ट लेकर उसे भी पास बिठाकर रिपोर्ट में से बेबी पर उंगली रखकर बता रहा था, देखो जानम, ये हमारा बेबी है। और पता नहीं कितनी बार इस रिपोर्ट को चूम बैठा था। बिया ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट पकड़ी थी और एक डॉट पर उंगली रखी थी। ये बेबी है, वो तो शेड था। बिया कहते ही बाथरूम गई और चेंज करके बाहर आई थी और जलाल अभी तक इसी रिपोर्ट को खुशी से देखे जा रहा था। जलाल, उठ जाए, चलें चेंज करें और मुझे दवाई भी खिलानी है। बेबी अभी तक आया नहीं और आप मुझे इग्नोर करने लग गए हैं। मुंह बनाकर कहती वो जलाल के दिल के तार छिड़ गई थी। उसने बिया का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गोद में बिठाया था और उसका एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा था। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है और जो खुशी तुम मुझे दे रही हो ना, वो भी तुम्हारे बाद ही है, क्योंकि अगर तुमसे जलाल ली तो जलाल से उसकी जानम है और अब जो एक और फर्द आ रहा है वो हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। वैसे मैं अपना रिश्ता बहुत मजबूत बनाऊंगा, तुम परेशान ना हो, इसलिए हमारे 20 बच्चे होंगे, ये तो एक, अभी 19 बाकी हैं। आंख दबाकर कहते उसने बिया के हैरान परेशान चेहरे को देखा। खाना खाने के बाद बिया को दवाई खिलाकर दोनों अपने मुस्तकबिल से बेखबर अपने आज की खुशियां मनाते सोए थे। 5 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला था। जलाल हर रोज घर आते लड़के और लड़की के कपड़े लेकर आता था। न जाने कितने ही कपड़े उसने इकट्ठे कर रखे थे और पता नहीं हर चीज जो बच्चों की जरूरत की होती। उसका कहना था वो ये पल यादगार बनाना चाहता है और अपने 20 बच्चों की शॉपिंग ऐसे ही करेगा। जब उसकी इस बात पर बिया कभी सुर्ख गाल लिए इधर उधर घूमती तो कभी से घूरी से नवाज कर भाग जाती। उसका 7वां महीना चल रहा था जब उसे आमना बेगम का फोन आया था कि वो उससे मिलने आ रही हैं और मुतरबा भी आने वाली थी। उसका कहना था वो बाबी के सामने रहेगी तो उसके जैसा ही बेबी भी होगा, इसीलिए वो भी आने वाली थी। जलाल बिया का हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन बिया आजकल खोई हुई सी रहती थी। उसको ऐसा लग रहा था जलाल कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? वो रात को कमरे से बाहर जाता था और देर रात वापस आता था। फोन पर भी मुस्कुराकर बातें करता था।
ایک تو پہلے ہی وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، اوپر سے یہ سب سوچیں۔ نہیں، میں بھی نہ پاگل ہوں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے بالکنی سے جلال کی آواز آئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن کس سے؟ جلال کو لگا تھا بیا نیچے بی جان کے پاس ہی، اس لیے وہ مشی سے بات کرنے بالکنی میں آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی کم ہمت تو نہیں تھی۔ ہمیں ابھی کچھ وقت تک بیا سے سب کچھ چھپا کر رکھنا ہوگا۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا ہے، ایسے میں اسے میری ضرورت ہے۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں آؤں گا تمہارے پاس۔ تم بس بچوں کا خیال رکھو اور خود کا تو سب سے زیادہ۔ میں آؤں تو مجھے تم پہلے جیسی ہی چاہیے ہو۔ یہ وقت تھوڑا مشکل ہے لیکن تم صبر رکھو، تمہیں یقین ہے نا مجھ پر، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اچھا بابا، جو تم کہو کہ وہی ہوگا، تمہاری ہی مرضی چلے گی۔ جلال کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، اس نے فوراً سے بات بدلی تھی۔ ہاں کل کی میٹنگ فکس ہے، میں آ جاؤں گا وقت پر، تم سارے انتظامات دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ جلال پیچھے مڑا تو بیا اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، اس کا چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا۔ جلال کے لیے مشکل تھا جاننا کہ کہیں بیا نے اس کی کوئی بات سن تو نہیں لی۔ وہ اس حالت میں اسے مشی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ بعد میں بیا کو بتا دے گا۔ کیا ہوا جانم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس پاؤں میں تھوڑا سا درد ہے، سوجن آ گئی ہے شاید۔ آپ کل کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں کل میٹنگ ہے، تم اسے دفع کرو، یہاں آؤ۔ چلو۔ جلال نے اسے باؤں میں بھرا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر تیل کی شیشی لے کر اس کے پاؤں کی مساج کرنے لگا تھا۔ بیا نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ بھی جلال تھا، کہاں اس کی ایک بھی سننے والا تھا۔ اس کے پیروں کی مساج کرتے ہوئے اسے باتیں بھی کیا جا رہا تھا، جس کا بیا صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، کیونکہ اس کی سوچ تو بچوں پر اٹکی ہوئی تھی، اور جلال کا اسے دلاسے دینا اور کہنا تمہاری ہی چلے گی۔ تو کیا جلال نے ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس کے بچے بھی؟ یہ سوچ ہی تکلیف دے رہی تھی۔ جلال تیل کی شیشی لے کر باتھ روم چلا گیا تھا فریش ہونے۔ جب بیا نے کروٹ لی تھی اور 2 آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے چہرے پر پھیلے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر بیا نے جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا اور اپنے آنسو صاف کرتی سودا بن گئی تھی۔ جلال اپنی سائڈ پر آیا، لائٹ بند کی اور بیا کو اپنے حصار میں قید کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا اور بیا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ان کی نرمی اور خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہ چلا، جبکہ آج رات تو بیا کو نیند نہیں آ رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ جلال کل اپنی دوسری بیوی یا شاید پہلی بیوی سے ملنے جانے والا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ جلال کو خود سے دور نہیں جانے دے گی، وہ صرف اس کا ہے اور اس پر حق بھی صرف بیا کا ہی ہے، اور اگر بیوی والی بات سچ ہوئی تو وہ خود اسے دور چلی جائے گی، اس لیے کہ جلال کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں۔ پاگل لڑکی پتہ نہیں کیا کیا سوچے جا رہی تھی، شاید وہ اس نازک فیز سے گزر رہی تھی اور ایسے میں اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں، بس اب وہ اس سب میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، کھڑکی سے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کھڑکی سے پردے سائیڈ ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی سیدھا میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرب نے کسمسا کر جیسم کی طرف کروٹ لی تھی اور خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جیسم جو کہ میرب کی طرف چہرہ کیے بڑی محبت سے اس کی کمر پر پڑے بال دیکھ رہا تھا جب اس نے اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ جیسم کو سورج سے بچنے کی اس نے آگے بڑھ کر میرب کو اپنے گرفت میں لیا تھا۔ میرب ہنوز نیند میں، جیسم اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا۔ دیکھ لو، ایک ہی رات میں میرے پیار نے تمہیں نکھار دیا ہے۔ میرب فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ جیسم نے اس کی کلائی پکڑ کر ناکام بنا دیا تھا۔ جیسم نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا اور اسے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ ہنستے اور مسکراتے رہنا، میں زندگی کا کوئی بھی غم تمہارے پاس بھٹکنے نہیں دوں گا، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا، یہ وعدہ ہے جیسم کا مسز جیسم سے۔ ہنستے ہوئے دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، دونوں کی زندگی بہت خوشگوار ہو رہی تھی۔ لیلا عرف میرب اپنے پاسٹ کے سارے غم بلائے اپنے آج میں، اپنے پریزنٹ میں خوش تھی۔ اس کی خوشی کو 4 چاند تب لگے جب 2 مہینے بعد ہی اسے پریگنینسی کا پتہ چلا تھا۔ یہ 5 مہینے اس کی زندگی کے حسین ترین مہینے تھے۔ ان لمحوں میں ہر پل کو جیسم نے خاص بنا دیا تھا۔ جیسم نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ کیا وہ اتنی محبت کے قابل بھی ہے، لیکن اب وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اب وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے اتنا چاہنے والا شوہر دیا ہے جو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ جتنا اپنے خدا کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ موتی کب سے غازی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت اسے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گیا ہے۔
اس کی تو کافی بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کل جب غازی سے بتایا تھا کہ وہ آج اپنی ماما کو لے کر بیا اور مشی کے پاس جانے والا ہے، کیونکہ آمنہ بیگم ان دونوں کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ غازی نے موتی کو مشی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن ایک بات جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ مشی کے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رزم ہی تھا۔ آج اس نے آمنہ بیگم کو لے کر چلے جانا تھا، اس لیے کل کا پورا دن اس نے متربہ کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گیا تھا۔ بہت ساری شاپنگ کروانے کے بعد وہ لوگ کیفے گئے، وہاں سے کھانا کھایا۔ آئس کریم کھلانے کے بعد موتی نے گول گپے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہوئے غازی سے گول گپے کھلانے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ موتی اتنی زیادہ مرچی ڈلوائی، دیکھو غازی کے تو آنسو ہی نکل پڑے تھے، جبکہ موتی ہنستے ہوئے غازی کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ غازی سے بھی زیادہ مرچی گول گپوں میں ڈلوا کے کھائے جا رہی تھی۔ 15-20 گول گپے کھانے کے بعد ان تینوں نے اس سے کہا تھا، بس اب اور زیادہ نہیں کھا سکتے، گھر جا کر مجھے ڈنر بھی کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تو تھوڑی جگہ چھوڑنی پڑے گی نا، تو اس کے لیے جو میرے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ بچی ہے کر کے کھانے کے لیے کافی ہے۔ غازی تم جا رہے ہو نا نیو یارک؟ موتی نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں کل نکلنا ہے صبح۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں، وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، میرے بھائی بھی وہیں پر ہیں اور 2 دن بعد میں آ رہی ہوں بھائی کے پاس۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کیسے بھائی کو مناتے ہو۔ موتی مسکرا رہی تھی غازی کے فیس کا سوچ کر، جو اس کا جلال کو دیکھتے ہی بن جانا تھا۔ تو مسٹر ہسبینڈ دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے آپ میں، سوچتے موتی نے کنفرٹر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مشی اپنے کمرے میں آئی تھی اور بالکنی میں کھڑے ہو کر اوپر آسمان میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی سوچ کے پردے پر وہ لمحہ لہرایا جب رزم نے اس سے بھی وہی وعدے کیے تھے جو سب کرتے ہیں۔ وہ دونوں پورے چاند کے نیچے کھڑے تھے۔ آج اسے آئس کریم کھلانے کے بعد ہی رزم وہیں پاس موجود پارک میں لے آیا تھا۔ تمہیں پتا ہے، سب کہتے ہیں یہ چاند سب سے خوبصورت ہے اور اس کا وہ داغ، اسے بھی بھول جاتے ہیں، بلکہ اسے بھی اس کی خوبصورتی کا ہی حصہ مانتے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ چاند ادھورا ہے۔ پتا ہے کیوں؟ مشی نے چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ اس چاند سے بھی خوبصورت کوئی چاند ہے جو کہ بے داغ ہے۔ ہیں؟ ایسا کیا ہے جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ رزم نے مشی کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم ہو میرا چاند، جو پاک ہے، بالکل صاف، جس پر کوئی داغ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی میں کوئی داغ آنے دوں گا۔ رزم کی بات سن کر مشی نے شرما کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اب ایسا کر کے تم میری شرافت کا امتحان لے رہی ہو، ہنستے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ مشی بھی اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ جب اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا تو وہاں اسے نمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ رو رہی تھی، اس انسان کے لیے جس نے اسے چاند کہا تھا اور اسے داغ سے بچانے کے، ہمیشہ حفاظت کرنے کے وعدے کیے تھے۔ وہ خود ہی اسے داغ دے گیا تھا، محبت کا کالا داغ جو مٹانے سے نہیں مٹ رہا تھا، ہر گزرتے لمحے میں اسے توڑ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ بھی تو یہ سب ہوا تھا نا، تم نے کیوں نہیں میری تکلیف کو محسوس کیا؟ کیوں؟ اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے وہ گویا ہوئی تھی۔ عجب ہے یہ رشتے، عجب ہے یہ ناطے، ریشم جیسے الجھے ہوں دھاگے، کیا سوچ کر ان لبوں کو سیا ہے، زہر قطرہ قطرہ نظر نے پیا ہے، دامن چھڑانا بچانا ہے مشکل، ورنہ ہٹانے سے کیا ہوگا حاصل، ایسے میں تو ہی بتا دے نا مولا، تو ہی بتا دے کہاں جائے دل، کہاں جائے یہ دل، کہاں جائے یہ دل۔ مشی نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سیدھا لان میں گئی تھی، جہاں وہ ستمگر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنی بھیگی آنکھوں سے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، لیکن نظریں ہٹانے سے دونوں ہی انکاری تھے۔ رلا کر کہیں وہ ذرا مسکراؤ، جو غم تم کو بخشے انہیں بھول جاؤ، جو گزرے ہیں دل پہ وہ چپ چاپ سہ لو، ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتاؤ، دامن چھڑانا بچانا ہے مشکل، ورنہ ہٹانے سے کیا ہوگا حاصل، ایسے میں تو ہی بتا دے نا مولا، تو ہی بتا دے کہاں جائے دل، کہاں جائے یہ دل، کہاں جائے یہ دل۔ رزم مشی کو دیکھے اپنے حسین دن یاد کر رہا تھا، کتنے خوش تھے وہ، لیکن اس کے بدلے کی آگ نے سب جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پچھتاوے کے علاوہ۔ پھر اسے اپنے ظلم بھی یاد آئے تھے جو اس نے اس نازک سی جان پر کیے تھے۔ ہے تو ہم سفر، تو حسین راہ گزر، تیرے ساتھ بیتی یہ ساری عمر، ملا ساتھ تیرا سویرا سا ہوا، نہ اب دور جانا مجھے چھوڑ کر، ہے دھڑکنوں میں تیرا پیار شامل، ہے مل گئی ہوں محبت کو منزل،
ایسے میں تو ہی بتا دینا مولا، تو ہی بتا دے کہاں جائے دل، کہاں جائے یہ دل، کہاں جائے یہ دل۔ کب بارش شروع ہوئی دونوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، وہ تو بس اپنے ہی غم مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشی نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اپنا، لیکن اندر نہیں گئی تھی، وہیں باہر کھڑی رہی تھی۔ رزم وہیں اپنے قدموں پر گر گیا تھا اور بارش کے ساتھ وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ بس ایک آخری موقع مانگ رہا تھا، بس آخری موقع۔ وہ سب ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا مشی کے زخم بڑھنے والے تھے؟ ایک عورت سب برداشت کر سکتی اور معاف بھی کر دیتی ہے، لیکن اگر بات اس کی عزت پر آ جائے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اور یہی تو کیا تھا رزم نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہے، اس پر ظلم کرتا رہا، اسے بد کردار کا لقب بھی دے دیا۔ کل ان تینوں کی مہندی کی رسم ہونی تھی۔ جلال کی بیا کے ساتھ بیا کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ وہ نہیں کرے گی دوبارہ، بھلا وہ اپنی اس حالت میں اچھی لگے گی مہندی لگواتے ہوئے؟ لیکن جلال کے آگے اس کی کہاں چلنی تھی، اور جلال کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی، تو اس کی رضامندی سے ہی سب ہو رہا تھا۔ اب بھلا بیا جلال کی خواہش کا کیوں احترام نہ کرتی، جبکہ اس کے بارے میں وہ سب جانتی تھی؟ بے شک جلال ایک اچھا اور محبت کرنے والا ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ اپنے باپ کی سچائی جاننے کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ یہ تو جلال ہی تھا جس نے اپنی محبت اور پیار سے اسے سنبھالا تھا۔ رزم اور مشی کے بارے میں جب بیا کو پتہ لگا تو وہ ٹوٹ گئی تھی اپنی پھولوں جیسی بہن پر بیتی سن کر، اور اسی وجہ سے وہ رزم سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ لیکن جب جلال نے اسے اس کہانی کا دوسرا رخ دکھایا تو اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ ایک ایسے انتہائی گرے ہوئے اور گھٹیا انسان کی اولاد ہے۔ وہ رزم کو کچھ کہہ نہیں رہی تھی، اور یہی بات رزم کو تکلیف دے رہی تھی کہ اس کی ایک اور بہن اس سے چھن گئی تھی، اور وہ بھی اس کی اپنی وجہ سے۔ اسے رزم سے ہمدردی تھی، لیکن اس نے رزم کا موازنہ اپنے جلال سے کیا تھا، اور اس نے جلال کو سب سے بڑھ کر ہی پایا تھا۔ جتنا وہ بیا کی کیئر کرتا تھا شاید ہی زندگی میں کوئی کرتا، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو کر چکی تھی جلال پر شک کر کے۔ بیا کی اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی، اور جب جلال سے معافی مانگی تھی سچائی پتہ لگنے کے بعد، جو کہ بی جان اور آمنہ بیگم نے اسے بتائی تھی، تو وہ بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اور جب جلال اسے اگنور کرنے لگا تو روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگی۔ اور جلال کہاں بیا کو پریشان دیکھ سکتا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس حالت میں بیا کو روتے اور نڈال ہوتے دیکھ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ بیا کو گلے لگاتے چپ کرواتے اسے یقین دلایا کہ وہ ناراض نہیں تھا، بس تھوڑا سیڈ تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جانب کی حق نے اس کی سیڈنس کو دور بھگا دیا ہے۔ اور بیا ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ایک بار پھر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ بیا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بڑے بڑے وجود کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی وہ دنیا کی کوئی انوکھی ہی دلہن ہوگی جو پریگنینسی کے 8ویں مہینے میں اپنی مہندی کی رسم کرنے والی ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جلال نے پیچھے سے آ کر اسے حق کیا تھا، جانم تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، تو دنیا کی حسین ترین دلہن لگنے والی ہو۔ وہ آج بھی جلال سے ویسے ہی شرماتی تھی، شرم تو فطری تھی، جلال کی قربت اس نازک جان کے بس سے باہر تھی۔ اب بھی جلال کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے گویا ہوئی۔ اچھا یہ جو میرا موٹا سا پیٹ ہے جس کی وجہ سے میرے سارے کپڑے مجھے نہیں آتے، اور آپ بھی اتنے کنجوس ہے، اتنے امیر ہونے کے بعد بھی مجھے اپنے کرتے دیتے ہیں پہننے کو، منہ بنا کر کہتی وہ جلال کا ہزار توڑتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر جلال اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس کے برابر میں بیٹھتا، اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ جانم دیکھو، اب تم مجھے تمہارے کپڑوں سے زیادہ میرے کپڑوں میں کیوٹ لگتی ہو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور وہ تو تم میرے سامنے پہنتی ہونا، ملازموں کے سامنے تو اپنے ہی پہنتی ہونا، یہ تو غلط بیانی ہوئی۔ ویسے جلال نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے شکوہ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے نہیں کرنا یہ رسم وسم۔ اچھا چلو چھوڑو یہ رسم نہ کرنا، رسم تو کر لو، اور شاپنگ کی ٹینشن مت لو، وہ میں کر چکا ہوں، یہ دیکھو۔ اب تمہاری نظریں مجھ سے ہٹے تو تمہیں کچھ دکھے نا، جلال نے بیا کو تنگ کرتے ہوئے کہا، اور ابھی جو اس کے مہندی کے ڈریسز لایا تھا اسے دکھانے لگا۔ یلو اور گرین کمبینیشن کی وہ مہندی کی رسم کے لیے جلال کی ڈریس بیا کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ وہ تو محبوب سی اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی اسے پسند آ گئی ہے۔ جلال یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور سائز بھی میرا ہی ہے، لیکن تم سے کم جانم۔ باتوں کے دوران وقت کا پتہ ہی نہ چلا، جبکہ بیا اپنے ڈریس کے ساتھ موجود میچنگ جویلری دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتی جلال کو حق کر گئی تھی۔ اسے ہیل پسند تھی، لیکن کبھی پہنتی تھی جب بھی کوئی فنکشن ہوتا، لیکن اب وہ تو چلتی ہی بہت مشکل سے تھی، تو ہیل کیا پہنتی۔ جانم
اب خبردار اگر رات کو دروازہ بند رکھا تو ایک تو خالہ کو پتہ نہیں کیا تک سوجی ہے کہ ہم الگ رہیں گے شادی کی رسموں تک، اور تم خبردار جو رات میں اپنا روم لاک کر کے سوئی تو اندر تو میں آ جاؤں گا، پھر انجام کی ذمہ دار تم ہی ہوگی، مائنی ہیزی سے کہتے آخر میں جلال تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ابھی ابھی وہ ڈھیلی سی شرٹ پہنے باتھ روم سے باہر آئی تھی، پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر موجود اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ابھی اس نے بات لیا ہے۔ گھر میں ان کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو گئے تھے، بچے آمنہ بیگم نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، مسکان ان کے پاس چلی جاتی اور بچوں کو سلا کر واپس اپنے کمرے میں آ جاتی۔ ان کا ماننا تھا کہ کل مشی کی مہندی ہے تو بچے تنگ کریں گے اسے۔ وہ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان اپنے ماضی کے جھروکوں میں گم ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کے کوئی کمرے میں اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ ماضی اکثر مشی بچوں کے پاس اور ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، اسے یہ وہم لاحق ہو گیا تھا کہ رزم اسے اس کے بچوں کو چھین لے گا۔ آج بھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب رزم آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا اور مشی بازو سے پکڑ کر اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں لے گیا۔ وہ آج آریا پار کرنے کے در پر تھا، وہ تھک چکا تھا اپنی زندگی سے، اس کا گرد تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا، اور اوپر سے مشی کی طنز بڑی باتیں۔ مشی کو کمرے میں لاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اسے پہلے کہ مشی باہر جاتی اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی اور مشی کے ہاتھ میں تھما کر اپنے سینے پر رکھی تھی۔ شوٹ می مم، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، نہیں میرا ظرف اتنا نہیں برداشت ہو رہی تمہاری یہ بے روحی، تم مجھے مار کر میرا قصہ ہی ختم کر دو، چلاؤ گولی۔ کہتے ہی رزم نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا تھا، لیکن ہوش میں آتے ہی بر وقت مشی نے گن کا رخ اوپر کی طرف کر دیا تھا اور خود رزم سے دور ہو گئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر اپنی براس نکالتی، اس کی نظر رزم پر پڑی جو فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کانچ کے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ مشی نے جو گولی رزم کو لگنے والی تھی اسے بچانے کے لیے جب گن کا رخ اوپر کیا تھا، کمرے میں موجود چھت پہ لگے شیشے کی شو پیس جو کہ جلال نے بچوں کی وجہ سے لگوائے تھے کہ وہ جب دیکھے تو خوش ہوں، وہی شیشے کے شو پیس ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فرش پر بکھرے تھے۔ مشی خود دور ہو گئی تو وہ بچ گئی تھی، لیکن کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو رزم کے چہرے میں پیوست ہو گئے تھے، جبکہ بڑے بڑے ٹکڑے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں اندر تک جا چکے تھے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے پورا سفید رنگ کا قلین لال خون سے رنگ چکا تھا، جبکہ رزم اپنی اکھڑتی سانسوں میں بھی مشی سے معافی مانگ رہا تھا۔ مشی ہوش میں آتے ہی زور زور سے چلا کر رزم کا نام پکارتے ہوئے رزم کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے اس کے خون بڑے وجود کو خود میں سما رہی تھی، جبکہ رزم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مم، مجھے معاف کر دو، میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے معاف کرو گی یا نہیں؟ رزم خاموش ہو جاؤ پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ نہیں، تم صرف مجھے اتنا بتاؤ تو مجھے معاف کیا کہ نہیں، ورنہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بولتے ہوئے رزم کا سانس پھول رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے مسافت طے کر کے آیا ہو۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، میں نے آپ کو بہت پہلے ہی، جب آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ بس آپ نے جو میری تذلیل کی تھی، ایک عورت کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور آپ نے ہی مجھے بد کردار کہا تھا جو میں نہیں بھول سکتی۔ بس یہی وجہ تھی آپ سے دور رہنے کی۔ اب آپ بس چپ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میری تو آپ کو پہلے بھی فکر نہیں تھی، لیکن میرے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنی عادت ڈال کر انہیں اب آپ یوں منہ نہیں موڑ سکتے ان سے، میں نہیں سنبھال پاؤں گی اب انہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ مشی نے جب رزم کو جھٹکا دیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کا وجود تو ایک دم ساکت ہو چکا تھا، مشی کی دھڑکن تھمی تھی۔ تب نائفہ ولا میں ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ رزم کو بر وقت ہسپتال پہنچایا گیا تھا، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، جسم کے مختلف حصوں پر سٹیچز لگائے گئے تھے، جبکہ مشی کونے میں خاموش بیٹھی رہی تھی۔ جلال، بیا اور موتی غازی بھی وہیں موجود تھے۔ مشی کسی گہری سوچ میں تھی، وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی، اب بس اسے عمل کرنا تھا۔ جب بیا اس کے پاس آئی تو مشی اپنے اپنوں کو اپنے پاس دیکھ کر ایک بار پھر بکھر گئی تھی، لیکن آس پاس اسے سنبھالنے والے سب موجود تھے اس کے اپنے۔ بیا کو بھی سب سچ پتا چل گیا تھا، وہ ناراض ہوئی تھی جلال سے جس نے اسے سب کچھ چھپایا تھا، لیکن یہ ناراضگی بھی کچھ ہی گھنٹوں کی تھی۔ جب آمنہ بیگم نے اسے سب سچ بتایا تھا تو اس کے دل میں جلال کے لیے اور عزت بڑھ گئی تھی۔ رزم کو 4 دن بعد ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ اس کی نظریں بے چین تھی مشی کو دیکھنے کے لیے، جو کہ اس سے منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ مشی نے اسے معاف کر دیا تھا، اب وہ اسے منا لے گا، یہی سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ جب وہ آرام سے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی، پورے 4 دن
مشی اس کے قریب آئی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میری نیند اڑا کر تم اپنی نیندیں پوری کر رہے ہو، آج بھی خود غرض ہو، تم صرف اپنا سوچتے ہو، زیادہ خوش مت ہونا، یہ سب میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، پر مشی نہیں، مرہا بن کر، جو کہ صرف اپنے بچوں کی ماں ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن دوبارہ سے اپنی زندگی میں وہ مقام شاید نہ دے پاؤں۔ آپ کی سزا ہی یہی ہوگی کہ میں آپ کے پاس ہو کر بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی جب رزم نے اسے اس کی کلائی سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر مشی خاموشی سے لیٹی رہی۔ تم نہیں پا سکتے اس مشی کو جو کہ مر چکی ہے، اب صرف مرخا ہے جو صرف اپنے بچوں کی خاطر راضی ہوئی ہے۔ میں نہیں چھین سکتی ان سے باپ کا پیار، میں خود غرض نہیں ہوں کہ کسی کی غلطی کی سزا اپنے لختے جگروں کو دوں۔ تمہارے آگے ایک ماں ہے، نہ کہ تمہاری بیوی۔ پریشان نہ ہو، میں تمہیں کوئی بھی طنز وغیرہ نہیں کروں گی زندگی پر، ورنہ کیا فرق رہے گا تم میں اور مجھ میں۔ اس رات جتنی بھی باتیں، جتنے بھی عہد اس نے خود سے کیے تھے، وہ محض باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ رزم نے جتنی محبت و توجہ اپنے بچوں اور مشی کو دی تھی، اس محبت کے آگے مشی کو اپنی نفرت پہ مول ہی لگی تھی۔ وہ دل سے راضی تھی۔ اب جب موتی کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے لگے تھے تو جلال ہی کو یہ آئیڈیا یاد آیا تھا کہ سب فنکشنز ایک بار پھر سے ہوں گے، کیونکہ اس کی خالہ آمنہ بیگم نے تو اپنے بچوں کی کوئی خوشی نہیں دیکھی، اور اب صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہر فنکشن انجوائے بھی کریں گی۔ حال کیا ہو گیا جانے رزم، ابھی سے ہمارے خیالوں میں گم ہو یا پھر ہمارے ہونے والے بچوں کے خیالوں میں۔ رزم جو کہ اب کب سے مشی کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، آگے بڑھا اور اپنا چہرہ مشی کے بالوں میں چھپاتا اس کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتا گویا ہوا، جبکہ مشی کی تو حالت ہی غیر ہو رہی تھی۔ یہی تو کرتا تھا وہ، اپنی توجہ، اپنی کیئر پیار کرنے کا انوکھا طریقہ جو کہ مشی کو سب کچھ بلانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ رزم مشی کے بالوں سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے اس کے چہرے کے دلکش تاثرات ملاحظ فرما رہا تھا، جو کہ اس کی ذرا سی قربت سے لال ٹماٹر ہو جاتی تھی کہ لرزتی پلکیں تو اٹھتی ہی نہیں تھی۔ رزم اسے دور ہو کر ابھی بھی اسی میں ہی گم تھا جب مشی ہوش میں آتے اس پر جپٹی تھی اور اسے دھکا دیا تھا۔ آج کے دن ہم نہیں مل سکتے، شادی کے بعد ملیں گے۔ کیا جانے رزم، اب اتنا بھی کیا، شادی تو ہم دونوں کی ہو چکی ہے۔ کھڑکی سے آسمان دیکھتے ہوئے اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ غازی چپکے سے کمرے میں آیا تھا جبکہ حالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ پیچھے سے اس کی کمر پر ایک لات رسید ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر اوندے منہ گرا تھا۔ ابھی وہ سنبھلتا کہ متی آ کر اس کے کمر پر سوار ہو گئی تھی اور بھونسوں کی برسات کر چکی تھی۔ تم بورنگ انسان، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے میرے دونوں بھائی چپکے سے اپنی اپنی بیویوں سے ملنے گئے ہیں تم بھی اسی طرح آؤ گے۔ اس چکر میں سوئی بھی نہیں اور تم رات کے 2 بجے اپنی شکل اٹھا کر آ گئے ہو۔ کبھی تو وقت پر آ جایا کرو، کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ آؤ گے، میں سو رہی ہوں گی، تم شرارت کرو گے، لیکن یہاں مسٹر لیٹ ہیں۔ جھک کر اس کے بالوں سے پکڑ کر متی گویا اپنا سارا غصہ نکال رہی، جبکہ غازی ڈیٹ بن کر اس کے جوہر دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے کہکا لگا رہا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا، چلو اٹھو نکلو، شاباش، اب یہی سزا ہے، اب جاؤ باہر اور اپنی شکل گم کرو۔ اب اپنا یہ تھوبڑا لے کر میرے سامنے نہ آنا ورنہ پھوڑ دوں گی اسے۔ غصے سے کہتی وہ خود ہی بڑبڑانے لگی تھی۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، ایک تو لیٹ آیا ہے اور معافی مانگنا، اوپر سے ہنس رہا ہے کمینہ انسان۔ متی جو کہ بیڈ سے اتر کر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کر رہی تھی، غازی نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اسے بھی خود پر گرا لیا۔ متی 1 منٹ کے لیے بکھلا گئی تھی لیکن پھر سے اپنی جون میں واپس لوٹ آئی اور اس کی بکواس سننے لگی جو کہ متی کو تو بکواس ہی لگ رہی تھی۔ زیادہ نخرے ہی دکھا رہی ہو، کہو تو ابھی ہی اٹھا کر لے جاؤں، اب تو سب کو پتا ہے ہمارے نکاح کے بارے میں۔ ہمت ہے تم میں ڈرپوک انسان، نکاح کا تو بھائی کو بتا نہیں سکے تھے، ان کے سامنے آتے ہی کانپنے لگ جاتے ہو اور میرے سامنے روب جھاڑ رہے ہو۔ بھائی کو نکاح کا تو بتا نہیں سکے، آئے بھگا کر لے جاؤں گا، چھوڑو مجھے اور دفع ہو جاؤ، اب میرا موڈ نہیں تم سے کوئی بھی بات کرنے کا۔ متی کی بات سنتے ہی غازی فلیش بیک میں چلا گیا تھا جب وہ خود سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج تو بات کر کے ہی رہے گا۔ ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا ہو کر ابھی وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ دروازہ کھول کر ویٹر اندر آیا تھا۔ سر باس کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ غازی جاتے ہی سلام کرتے جلال سے بغل گیر ہوا تھا تو برخوردار آج کیسے اپنے جیجا جی کو یاد کیا۔ ارے بھائی، آپ جیجو تھوڑی ہے نا، آپ تو بھائی ہیں نا۔ پھر بھائی سے باتیں بھی چھپانے لگے ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سگار کو اپنے لبوں میں لیتے ہوئے بلال باغور غازی کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا کہ سوچ میں پڑ گئے، میں تو بزنس کی بات کر رہا ہوں، کافی ترقی کر لی ہے، وہ بھی اتنی جلدی، خیر ہے شادی وادی کا تو ارادہ نہیں؟
جبکہ غازی تو دل میں سوچ رہا تھا کہیں بھائی کو سب پتا تو نہیں، لیکن پھر اپنی ہی سوچ کی نفی بھی کرتا جا رہا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو میں یہاں نہیں، ہاسپٹل میں ہوتا۔ اب بات کر بھی لینی چاہیے مجھے۔ ہاں یہ صحیح ہے، کہوں گا بھائی وہ گنڈوں کی وجہ سے ہم پھنس گئے تھے اور غلطی سے نکاح ہو گیا۔ غازی ابھی تک اپنی سوچوں میں گم تھا جبکہ جلال اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کرتا اپنا پائن ایپل جوس ایک ایک گھونٹ لے رہا تھا، جب جلال نے اچانک ہی وہی گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا اور اس کا کانچ لے کر غازی کی گردن پر رکھا تھا۔ میری بہن کے ساتھ دھوکے سے نکاح کیا اور اتنے سالوں بعد بتا رہے ہو؟ کہتے ہی وہ کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن پر دے مارا تھا، جب غازی ایک چیخ کے ساتھ اٹھا تھا اور ٹیبل سے اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تھا جو کہ صحیح سلامت تھی، جبکہ جلال ہنوز اپنا جوس پی رہا تھا اور مسکراتے ہوئے غازی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ سب میری امیجینیشن تھی۔ شکر اللہ تیرا، میں ہی صحیح سلامت ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں غازی؟ تم ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک باڈی بلڈر بھی، اس کے باوجود تم مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ جلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتی نظریں اس پر گاڑ کر کہا تھا۔ آپ کو کیا کہوں میں، جب یہ بات آپ کو پتہ لگے گی نا تو میری ساری باڈی بلڈنگ نکل جانی ہے۔ بیچارہ سا منہ بنا کر غازی بھی سے اپنی ہی سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو چلیں۔ نہیں بھائی کہنا ہے نا، وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ ہی کیسی ہیں۔ اپنی بات کرتے ہی غازی نے خود کے سر پر تھپڑ رسید کیا تھا اور فوراً اٹھ گیا تھا چیئر سے۔ کیوں، وہ تو آمنہ بیگم کے ساتھ دورانی مینشن میں ہی موجود تھا اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کیا اسے اپنی بہن کا حال پوچھنے کی ضرورت تھی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ پھر زندگی بھر نکاح کی بات چھپا کر رکھنی ہے یا رخصتی کا بھی سوچنا ہے؟ کہتے ہی سگار لبوں میں لیا اور مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ غازی کے قدم تو آگے بڑھنے سے انکاری تھے اور نہ پیچھے مڑنے سے۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب موتی نے سچ بتا دیا۔ تو مجھے کیوں بھیجا پھر جنگلی بلی نے اس شیر کے ہاتھوں مرنے؟ جلال نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ خود اپنا رخ دوسری طرف کیے باہر سڑک پر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری ایک ہی بہن ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اس اتنا غافل رہوں گا کہ اس کے نکاح ہو گیا اور مجھے پتہ تک نہیں؟ مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا جب تمہارا نکاح ہوا تھا۔ میرے ہی آدمیوں نے ان گینگ کے لوگوں کو راستے سے ہٹایا تھا، اسی لیے تو میں نے متی کو واپس بلا لیا تھا کہ وہ اپنی آگے کی اسٹڈی یہاں ہی کمپلیٹ کرے اور تب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اس دوران بھی میری نظر تم دونوں پر تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تم دونوں کیا اس رشتے سے خوش ہو یا بس ایک جلد بازی تھی۔ لیکن متی کا یہاں ہوتے ہوئے بھی تمہاری ساری خبر رکھنا اور تمہارا وہاں بے چین ہوتے ہوئے جم جانا، اپنے بزنس کو زیادہ وقت دینا، آمنہ حالہ کا خیال رکھنا، ان سب کے باوجود متی کے لیے ایک محسوس وقت نکال کر شام میں بیچ پر بیٹھ کے اس کے لہروں کے ساتھ اپنے خیالوں میں کھو جانا۔ اپنے بارے میں سب کچھ سننے کے بعد غازی کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب ان کو میرے ہی نہیں بلکہ متی کے بارے میں بھی سب پتا ہے۔ اتنی تیز نظر ہے جلال بھائی کی، اپنا منہ بند کرو مکھی چلی جائے گی۔ اور تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے میری نظر، چیل کی نظر ہے میری۔ تو بتاؤ اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر اب بھی وہ نہ روکتا تمہیں تو 10 سال بعد بھی یہ بات تم دونوں نے مجھے نہیں بتانی تھی۔ سوری بھائی، وہ ہم دونوں ڈر رہے تھے کہ آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں اور کہیں الگ نہ کر دیں۔ بس اب ہم یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بہت جلد میں یہ خوشخبری سنانے والا ہوں۔ لیکن بھائی خوشخبری میں تو ابھی 1 ماہ باقی ہے نا؟ غازی کی بات سنتے ہی جلال کے چہرے پر دنیا سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ بیا کا دلکش سراپا اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک نیوز ہے، اب تم جاؤ وہ نیوز گھر میں سب کے سامنے سناؤں گا۔ اور خود بیا کو کال ملاتے ہوئے گھر کے راستے پر گاڑی ڈالی تھی۔ یہ سب یاد کر کے غازی ہنسا اور متی کو باہوں میں لے کر اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا اور جلدی بیڈ سے اتر کر باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو خوب ریکارڈ لگنا تھا غازی کا۔ غازی ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا جب پیچھے سے متی نے ہانک لگائی تھی۔ ان رومانٹک بندہ، منہ بنا کر اس نے غازی کی طرف دیکھا تھا۔ میں کتنا رومانٹک بندہ ہوں یہ تمہیں پرسوں بتاؤں گا، بس کل کا انتظار کرو، کل مہندی اور پرسوں نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہے۔ کہتے ہی وہ کھڑکی کی راہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ متی اپنی کب کی کنٹرول کی ہوئی ہنسی تھی اور اپنی آنکھیں موند گئی، کیونکہ کل کا دن بہت ہی تکا دینے والا ہونے والا تھا۔ آج صبح سے ہی درانی مینشن میں افراتفری کا ماحول تھا۔ جلال نے پہلے ہی سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس کا مینیجر تو گنجکر بنا گھوم رہا تھا، جبکہ جلال بیا کو اس کی میڈیسن دینے کے بعد متی اور نشی کے ساتھ ہی پارلر چھوڑ آیا تھا اور خود ہی باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا اور بیا کے لیے جو سرپرائز پلان کیا تھا اس کا بھی پتہ کر رہا تھا۔ غازی اور رزم بھی آمنہ بیگم کے ساتھ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جبکہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر آمنہ بیگم نے ہمیشہ ایسے ہی ان کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔
لان کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ نیو یارک کی بڑی بڑی شخصیات مہندی کے اس فنکشن میں موجود تھیں۔ جب سب کی نظریں اٹھی تھی اور سامنے سے ان 3 شہزادیوں پر ہی ٹھہر گئی تھیں، ہر لڑکی رشک کر رہی تھی کہ ان کی قسمت میں کیوں نہیں اتنے پیارے پرنس۔ تینوں نے ہی سفید رنگ کا کرتا اور سفید ہی شلوار زیب تن کی ہوئی تھی، جبکہ اس کے اوپر جلال نے بلیک رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور بلیک ہی کھسا گرین اور بلو رنگ کے امتزاج کا مفلر اپنے گلے کی شان بنایا ہوا تھا، جبکہ رزم نے میرون رنگ کی واسکٹ اور میچنگ کھسا اور غازی نے لال رنگ کی واسکٹ اور ساتھ ہی میچنگ کھسا پہنا ہوا تھا، جبکہ مفلر سبھی کے سیم تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھی اور ان کی پڑیاں بھی سامنے سے لڑکیوں کے جھرمٹ کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ لال کی نظر جب سامنے اٹھی تو بیا کو دیکھ کر تو وہ محبوط ہی رہ گیا تھا۔ پیلے اور سبز رنگ کی فراک جس پر خوبصورتی سے موتیوں کے نقش نگار کیے گئے ہوئے تھے پہنے ہوئے، وہ اپنے بے ڈول جسم کو چھپانے کے لیے شانے کے سائڈ پر رکھی ہوئی شال اور اس کے ساتھ ہی میچنگ جویلری پہنے وہ جلال کے دل کی دنیا ہلا کر رکھتی تھی۔ جلال کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیا کو محبوب سا تکے جا رہا تھا، جبکہ بیا جلال کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی اپنے جسم کی وجہ سے سب سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اوپر سے جلال کا اسے سب کے سامنے بے باک انداز سے دیکھنا اسے اور نروس کر رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے جلال کی اور بڑھ رہی تھی۔ بیا کی لڑستی پلکوں کی جنبش جلال کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنے دل کو تھام کر اپنے متاع جان کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آ کر اس کے بغل میں براجمان ہو گئی، جیسا کہ وہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل و جان پر قبضہ کر چکی تھی۔ دوسری طرف غازی کی نظر اوپر اٹھی تھی تو گویا پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ موتی کے حسن کا تو وہ پہلے ہی گائل ہو چکا تھا، لیکن آج اسے یوں لڑکیوں کی طرح خود کے لیے سنگھار کیے دیکھ کر تو اس کا دل ہی جھوم اٹھا تھا۔ شدت سے اس کے دل میں خواہش اٹھ رہی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جائے اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر گھمائے اور اس کے ساتھ یہ پل دل کھول کر جیے۔ موتی نے پیلے اور لال رنگ کے امتزاج کا پٹیالہ سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ سوٹ کے چاروں طرف بھاری کم کیا گیا تھا اور دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ہاتھ میں میچنگ چوڑیاں ہیلز پہنے وہ غازی کے دل پر قدم جکڑ چکی تھی۔ دوپٹہ پنوں کے ساتھ سیٹ کیے جانے کے باوجود بھی وہ اس سے الجھتی ہوئی اس وقت غازی کو بہت ہی کیوٹ لگی۔ آج تو اسے فل تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اور اسے پتا تھا کہ اس کی جنگلی بلی نے اس پر حملہ بھی کرنا ہے۔ بڑک ہی تو اٹھی تھی وہ اس طرح کی حرکتوں پر، کیونکہ غازی جان بوجھ کر سے تنگ کرنے کے لیے اسے اگنور کرتا تھا۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آ کر اس کے پاس بیٹھے گی اور کب وہ اپنے جملوں سے اسے سرخ ہونے پر مجبور کر دے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ سرخ وہ اس پر غصے سے ہونے والی تھی اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بلیوں جیسے ناخنوں سے اس پر حملہ بھی کر دیتی، جبکہ رزم تو اپنی آنکھوں میں دنیا بھر کی چاہت اور محبت سموئے اپنی مشی کو خود کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو کہ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹرپلیٹس بچوں کی ماں ہے۔ مشی نے لال، پیلے اور سبز رنگ کا شلوار سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ دوپٹہ اس نے حجاب سٹائل میں بالکل بیا کی طرح ہی لیا ہوا تھا۔ میک اپ کی تو ان تینوں کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہلکے سے میک اپ سے آپ بھی وہ تینوں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حوریں ہی لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں ان تک پہنچتی، آمنہ بیگم تینوں بچوں کے ساتھ وہاں پر نمودار ہوتی اور انہوں نے تینوں بچوں کو ایک ایک کر کے ان تینوں کی گود میں بٹھا دیا تھا اور گویا ہوئی تھی اب ان بچوں کو اٹھاتے ہوئے ہی تم تینوں نے اپنی اپنی بیگم کو اوپر سٹیج پر اپنے ساتھ بٹھانا ہے، جبکہ ان تینوں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بچوں کے گالوں پر بوسہ لیتے وہ تینوں وجاہت کے شہکار اٹھے تھے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی اپنی بیگموں کے آگے پھیلاتے ہوئے ان کو لے کر سٹیج پر اپنے ساتھ بٹھا گئے۔ اچانک جلال نے بیا کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جانم، آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، دل کر رہا ہے تمہیں یہاں سے اٹھا کر کہیں بہت دور لے جاؤں۔ جبکہ بیا نے سرخ چہرے کے ساتھ شرماتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ جلال کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک ناکام کوشش تھی۔ بھلا جلال کی گرفت سے اس کی بیا آزاد ہو سکتی تھی؟ وہ تو قید کر لینا چاہتا تھا خود میں، اور اس نے کر بھی لیا تھا۔ اب بھی تو اس کے متعلق ہی سوچتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بھی ان کو مجبور کر دے گا، وہ اس کے متعلق ایک سوچے، اسی سے پیار کرے، اور یہ سب کوئی اس نے بدلے میں نہیں کیا تھا بلکہ اپنے پیار کے لیے کیا تھا، وہ جو بیا سے کرتا تھا اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اگر وہ خود بیا کے عشق کے مرض میں مبتلا تھا تو اس نے بیا کو بھی اسی عشق کا مریض بنا لیا تھا، اور وہ دونوں ہی مریض عشق تھے اور ان دونوں کی دوا ان دونوں کا ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ جب تک رسم ختم نہیں ہوئی تھی جلال نے بیا کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار بیا کا ہاتھ لیتا اور اس پر بوسہ دیتا، لیکن جب بیا کے ہاتھ پر مہندی لگنے کی باری آئی تو مجبوراً اسے بیا کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔
لیکن ہاتھ چھوڑتے اس نے اپنا ہاتھ بیا کے کاندھے پر ٹکا دیا تھا اور کبھی کبھی اس کے کان میں سرگوشی کرتا کہ وہ کھلکھلا اٹھتی یا پھر غصے سے گھور کے رہ جاتی یا پھر شرم سے سرخ ہو جاتی۔ مہندی لگتے ہی جلال نے بیا کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور ان کی خوشبو سونگتے دل میں اتارنے لگا۔ متی کو اپنے پاس بٹھاتے ہی غازی نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تھا اور بڑے شوق کے ساتھ متی کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگا۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد اس نے پرشوق نظروں سے متی کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کیا تھا۔ سب کے سامنے غازی کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ اسے وہ ٹھڑکی انسان ہی لگا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کون سا جن آ گیا ہے، ویسے تو اس کو کچھ سوچتا نہیں اور سب کے سامنے اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ متی بول تو نہیں سکتی تھی لیکن دل میں سوچ رہی تھی۔ یہی سوچتے اس نے اپنا ہاتھ غازی کے ہاتھ پر رکھا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کہیں تم بھانگ پی کر تو نہیں آگے جو اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کر رہے ہو سب کے سامنے، کیونکہ مجھے تم اپنے حواس میں نہیں لگ رہے ہو، کیونکہ جب تم ہوش میں ہو تب تم سے کسی ایسی حرکت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بورنگ انسان جو ٹھہرے تم۔ یہ ناچیز کتنا بورنگ انسان ہے یہ تو میں کل رات تمہیں بتاؤں گا، کہتے ہوئے غازی نے دوبارہ سے اپنی آنکھ ونگ کی تھی جو کہ مطلبہ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی، اور اس نے اپنے چڑیلوں جیسے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے تھے، جبکہ غازی اس کا کوئی بھی اثر لیے بغیر بس مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کو ٹیز کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی تو قابو میں آئی تھی وہ، ورنہ اگر متی کا بس چلتا تو وہ تو غازی کو مار مار کر اس کی تو حالت خراب کر دیتی۔ چڑیل جو ٹھہری باقول غازی کے، لیکن اسے اپنی کیوٹ سی متی دل و جان سے قبول تھی۔ اس کے ان کی اداؤں نے تو غازی کو گھائل کیا تھا اور گلزار شجاعت پہلی ہی ملاقات میں اس کے پیار میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا تھا، ایسا ماننا تھا غازی کا۔ اگر تم نے ابھی کوئی بھی فضول حرکت کی تو میں بھول جاؤں گی کہ یہاں کوئی مہندی کی رسم چل رہی ہے اور تمہیں سب کے سامنے پیٹنا سٹارٹ کر دوں گی، تو سوچ لو کہ تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ جہل بن کر کہتے ہوئے متی نے اپنا پھلا ہوا منہ لے کر اسے وارننگ دی تھی، جس کا غازی پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، اور ویسے ہی ریڑھ بنا اپنی بتیسی دکھاتے ہوئے متی کو اور غصہ دلا رہا تھا۔ متی نے بھی سامنے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پہلے تو مہندی والی کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی ٹانگ پوری قوت سے غازی کے پیر پر مار دی، جبکہ غازی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا تو کراتے ہوئے اپنی ٹانگ کو ایک ہاتھ سے پکڑا جبکہ دوسرے ہاتھ میں محیط تھا، لیکن جب دیکھا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے آرام سے اپنے پاؤں کو نیچے واپس رکھ دیا اور ہنستے ہوئے سب کو دیکھنے لگا۔ تو بدلہ تم سے لوں گا، ایک بار رسم ختم ہو جانے دو۔ جبکہ غازی کی بات سن کر متی نے اپنے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ رزم نے بہت محبت سے مشی کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا اور دوسرے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب مشی نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، محبت اور جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی آنکھوں میں موزن تھا، جسے دیکھتے ہی مشی کی پلکیں لرزی تھیں اور اگلے ہی پل جھک گئی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ بالآخر اس کے عشق کو اس کی منزل مل گئی تھی۔ راستہ بہت مشکل مرحلہ تھا، کانٹوں بھرا، اور اگر وہ اب بھی اپنی انا کو بیچ میں رکھتی تو اسے کبھی بھی یہ خوشیاں حاصل نہ ہوتی اور نہ ہی اس کے بچوں کو ایک باپ کا پیار مل سکتا۔ عورت تو شروع سے ہی موم ہوتی ہے، اگر کوئی اسے اپنے سانچے میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، لیکن پیار اور محبت سے۔ ایک پاک دامن اور باحیا عورت کو کبھی بھی دولت اٹریکٹ نہیں کرتی، بلکہ اسے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عزت ہے۔ اگر پیار نہ ہو تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر عزت نہ ہو تو زندگی تو کیا کچھ دن کچھ پل گزارنا بھی مشکل امر ہے۔ عورت دولت کی بھوکی نہیں ہوتی، عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اور اگر اسے یہ چیزیں مل جائیں تو وہ آپ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مشی کا یہ سوچنا تھا کہ ہم خود بھی تو گناہگار ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کسی کو سدھارنے کا ایک موقع دیں، معاف کر سکے، تو ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے اور اسے موقع دینا چاہیے۔ اور مشی کو رزم کو یہ موقع دینے کے بعد کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھی کہ کتنے سالوں بعد ہی صحیح لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ رزم نے مشی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا اور اس کے کان میں محبت بڑی سرگوشی کی تھی۔ سویٹ ہارٹ، اپنا دھیان ذرا یہاں پر لگاؤ ورنہ لوگ ہی سمجھیں گے کہ بڑی جلدی ہے نکاح اور اپنے کمرے میں جانے کی۔ ویسے سوری ہمارے کمرے میں جانے کی، شرارت سے کہتے رزم مسکرایا تھا، جبکہ پاس کھڑی آمنہ بیگم اور بی جان کو یہ منظر بہت ہی خوبصورت اور پورا لگا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی اسی طرح دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ بالآخر مہندی کی ایک بہت ہی خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ کل نکاح تھا، اس لیے آمنہ بیگم نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی ہدایت دی اور خود بھی سونے چلی گئی۔ کل کا دن تو بہت تھکا دینے والا ہونے والا تھا۔
مشی کے تینوں شیطان تو جب سے فنکشن شروع ہوئے تھے تھک کر جلدی سو جاتے تھے اور صبح دیر سے اٹھتے تھے اور اٹھتے ہی پورے گھر میں دعویٰ بول دیتے، لیکن ان کی ہی وجہ سے تو رونق لگی رہتی تھی گھر میں۔ می جان اور آمنہ بیگم کا سارا پیار اور توجہ ان تینوں نے سمیٹ لی تھی، جس کی شکایت متی ہمیشہ می جان اور آمنہ بیگم سے کرتی تھی۔ آج وہ اپنے بیسمنٹ میں آیا تھا، ایک بار پھر اپنی لہو ٹپکاتی آنکھیں لے کر۔ اس کے قدموں کی دمک سے ہی شجاعت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن سزا تو ملنی تھی۔ آج بہت چھوٹی سی سزا، بالکل چھوٹی سی۔ ڈرو مت، میں جا رہا ہوں باہر، کہتے ساتھ ہی وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس کے ہاتھ کی رسیاں کھلوا گیا تھا۔ باہر جاتے ہی جلال کو اس کی دلخراش چیخیں سنائی دی تھیں، جس کا اثر لیے بغیر وہ کیمرے میں اندر کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی خطرناک اشارات اس دنیا میں موجود تھے جلال نے بس منگوا کر اس کمرے میں چھوڑ دیے تھے، جو کہ شجاعت کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ زیادہ بڑے تو نہیں تھے کہ نگل ہی جاتے، لیکن اتنے ضرور تھے کہ ایک بار کاٹنے سے کئی دنوں تک لوگ درد میں تڑپتے۔ جب اس کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہ رہا جسے حشرات نے بخش دیا ہو، تب جلال نے اسے ایک دوسرے خالی کمرے میں بھجوایا تھا، جہاں اس کا آخری شکاری موجود تھا، ڈائمنڈ، اس کا ڈائمنڈ چیل، جس کا ٹیٹو اس نے اپنے سینے پر بھی کھدوایا ہوا تھا۔ وہ عارضی تھا، کیونکہ اصلی سے تو گناہ ہونا تھا، اس لیے اپنے ڈائمنڈ کے لیے اس نے وہ ٹیٹو بنوایا تھا، جسے اس نے پالا ہی اس دن کے لیے تھا، اور اب اسے زخمی شجاعت پر ڈائمنڈ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن تاکید کرنا نہیں بھولا تھا کہ مرنے نہیں دینا ہے اسے، کیونکہ ابھی رزم کا بدلہ تو باقی تھا۔ یہ سب تو بس جلال نے اس پر رحم کھا کر کیا تھا، کیونکہ رزم ابھی باقی تھا جس نے شجاعت سے اپنے حساب بباق کرنا تھا، اس لیے شجاعت کی بچت ہو گئی۔ ایسی سوچ جلال صاحب کی، یعنی ڈی جے دی بیسٹ کی تھی۔ ڈائم نے تو آتے ہی اس کے زخمی اور خون و خون جسم پر حملہ کر دیا تھا، اور ایک بار پھر سے اس کی چیخوں سے بیسمنٹ گونج اٹھا تھا۔ ڈائمنڈ نے تو اسے چیر پھاڑ ڈالا تھا، بس نبض ہی چل رہی تھی جب جلال اندر آیا تھا اور ڈائمنڈ اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا تھا۔ جلال نے اس پر ہاتھ پھیرا تھا اور اشارہ کیا تھا اسے اٹھا کر رزم کی گاڑی کے آگے پھینک دیا جائے۔ رزم کو جب شجاعت کی حالت میں ملا تو اسے اس پر افسوس ہوا تھا، کیونکہ اب جو حالت رزم اس کی کرنے والا تھا وہ دردناک ہونے والی تھی۔ رزم نے کیسے بھی کروا کر شجاعت کو پھانسی سے بچایا تھا اور عمر قید سزا سنائی تھی، اور اس کے پاس ہی وہی جیل میں گیا تھا اس سے بدلہ لینے کا انوکھا انداز دکھانے، جس سے اس کی روح تک کام جانی تھی۔ تو سسر صاحب کیا حال ہے؟ تم تو کیڑا ہو، گندا کیڑا، تھو ہے تم پر، تم نے اپنے مخلص رشتوں کو دھوکا دیا، ان کے ساتھ وہ سب کیا جو کسی غیر کے ساتھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اپنی ہی بیٹی کو بیچنے چلے تھے صرف اپنے مفاد کے لیے۔ اپنے بچے تو جانوروں کو بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن تم تو ان سے بھی بڑھ کر ہو، حیوان ہو تم، جلاد۔ آج تک تم نے جتنی بھی معصوم کلیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے نا، تیار ہو جاؤ اس سب کا درد محسوس کرنے کے لیے۔ کہتے ساتھ ہی رزم نے اپنا بیلٹ اتارا تھا اور اس کی چمڑی تک ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اشارہ کیا تھا تو 4 ہٹے کٹے مشرنڈے اندر آئے تھے، جن کے چہرے پہ اپنے شکار کو دیکھ کر بھوک سے رال ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے یہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی شجاعت کی روح کانپ اٹھی تھی اور وہ موت کی بھیک مانگنے لگ گیا تھا۔ اور آج تک چھوٹی لڑکیوں اور بے سہارا لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے شجاعت کو اب وہ وحشی لوگ بھوکے کتوں کی طرح اس کی طرف لپکنا، جن کی خوراک ہی ایسے لوگ تھے، وہ لوگ بھی اس پر ویسے ہی اپنا وحشی پن دکھا رہے تھے جیسے وہ کبھی لڑکیوں پر دکھاتا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ رزم وہاں سے نکل کر تھوڑا آگے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جیسے اس کی آہو پکار کو سن کر سکون محسوس کرنا چاہتا تھا، اور زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا تھا اسے۔ بہت جلد اس کی چیخیں گونجی تھی، جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنا عمل بہت اچھے سے انجام دے رہے ہیں، اور اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، اور تب تک جاری رہنا تھا جب تک اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اور ستم ایسا کہ اس کی سانسوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے بند ہوں۔ بے شک شجاعت اپنے انجام کو پہنچا تھا، جو کہ دردناک تھا۔ اس نے خود کو خود ہی رسوا کیا تھا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اس کے لیے اس کا انجام تیار تھا۔ اگلی صبح آج کا دن واقعی بہت مصروفیت بڑا ہونے والا تھا، لیکن یہ دورانی ہاؤس تھا، اور دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں تھا جو جلال نہ کر سکے۔ سب اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ خدیبیہ، متربہ اور مسکان تینوں ہی پالر جا چکی تھی، کیونکہ رخصتی رات 10 بجے ہونی تھی۔ بچے آمنہ بیگم اور وی جان کے پاس ہی تھے، ان کے کپڑے بھی دلہے کے میچنگ ہی تھے، جبکہ اپنے بابا کی پری تو آج سچ میں ہی پری بنی یہاں سے وہاں مٹکتی پھر رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے کہ تبھی باہر شور ہوا تھا، اور ان دونوں کی یعنی جلال اور عزم کی شریک حیات سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ بیا کی جسامت کے حساب سے جلال نے اس کے لیے ڈیپ ریڈ کلر کی فراک لی تھی،
جو کہ سمپل سی تھی، اوپر کوئی بھی کڑھائی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے چاروں سائڈ پر بالکل نیچے بہت ہی پیاری ڈیزائننگ کی گئی تھی، لیکن ایسے کہ اس کے وزن سے بیا کو تکلیف نہ ہو، جبکہ پینوں سے سیٹ کیا گیا دوپٹہ پیچھے لہرا رہا تھا۔ حالانکہ 4 لڑکیوں نے اسے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا اور واقعی وہ پرسکون تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جلال اسے بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور جب وہ اتنے نازک مرحلے سے گزر رہی تھی یہ تو ناممکن تھا، بلکہ وہ خود سے ہر وقت اپنے حصار میں رکھتا تھا۔ جبکہ بیا کی بانسبت مشی نے پنک کلر کا بھاری کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی میچنگ ہائی ہیلز اور جویلری، ساتھ میں مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ بیا نے رزم کو مشی کی پسند کا بتایا تھا، جو وہ کہتی رہتی تھی کہ اپنی شادی پر یہ کروں گی وہ کروں گی، تو رزم پوری کوشش کی تھی سب کچھ اس کی پسند کے مطابق کرنے کی۔ اس نے امید چھوڑ دی تھی کہ مشی سے اسے معافی ملے گی، اب جب ملی تھی تو وہ چاہتا تھا دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے۔ بیا اور مشی تو حجابی دلہن بنی ہوئی تھی اور جلال اور رزم محبوب سے ان کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب وہ سٹیج پر آئی تو ان کے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی ریاست کے شہزادوں سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ جلال نے بلیک رنگ کی پینٹ کوٹ میں موجود تھا اور رزم نے بلیک رنگ کی شیروانی زیب تن کی تھی۔ ان سب میں غازی نے سفید رنگ کی شلوار قمیض اور ساتھ میں بلیک رنگ کی شال ایک کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ غازی کی بے چین نظریں موتی کو تلاش کر رہی تھی، جبکہ اس کے یہ بے قراری کسی سے بھی مخفی نہیں تھی۔ جب تنگ آ کر اس نے پوچھ ہی لیا تھا، آپ لوگ میری والی کو لانا بھول گئے ہیں؟ کیا میں اکیلا ہی رخصتی کروا کر جاؤں گا یہاں سے؟ بات سننے کی دیر تھی کہ حال میں کہکا گونج اٹھے تھے۔ آپ تو چپ ہی رہو، آپ اتنی پٹاخا لڑکی چنی ہے تو بک دیوی۔ آپ کو کہا تھا گاؤں کی کسی کالی سی اور موٹی سی لڑکی سے شادی کرواؤں گی جو آپ کو گود میں اٹھا کر گھمائے گی، لیکن نہ، مشی نے تو اچھی کر دی تھی غازی کی، ایک بڑپور کہہ کے گونجے تھے۔ تم تو چپ ہی رہو منہ پھٹ دلہن، میں تو ابھی سے پریشان ہوں، رزم تمہارا کیا ہوگا؟ یہ تو پوری چڑیل ہے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ ذرا سامنے تو دیکھیں، مشی نے بھی دانت پیس کر غازی سے کہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے گئی تو دنگ رہ گیا تھا اور منہ کھولے متی کو دیکھ رہا تھا، جس نے لال رنگ کا لہنگا، اس کے ساتھ کی میچنگ جویلری، مہارت سے کیا ہوا میک اپ، ہاتھوں میں بڑی بڑی چوڑیاں، ہمیشہ کی طرح ہائی ہیلز، آنکھوں پر لگے کالے گوگلز۔ لیکن جو بات سب سے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس وقت گھوڑی چڑھی ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر سبھی حیران تھے، لیکن یہاں کا ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے ہر دلہن اپنی شادی پر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام ضرور کرتی تھی۔ اس لیے تھوڑی دیر میں سب مسکرا کر آس پاس پیاری سی دلہن کے ویلکم میں تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ لڑکوں نے تو سیٹیاں بھی ماری تھی۔ غازی جو تھوڑی دیر پہلے حیران تھا موتی کو دیکھ کے کہ لڑکی اپنی شادی پر بھی ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آئی، لیکن پھر یہ سوچنے کی کہ وہ بھی تو جلال کی بہن ہے اور غازی کی موتی ہی تو سب سے الگ تو ہونا ہی تھا، سوچتے ہی اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ لوگ ہمیں منہ پھٹ کہہ رہے تھے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر اسمائل پاس کی جا رہی ہے، جو کہ ان کی جگہ گھوڑی چڑھائی ہے، مشی نے کہتے اپنا حساب بے باک کیا تھا، جبکہ غازی مسکراتے ہوئے متی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کہ اب آگے بھی کچھ کرنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھی، جبکہ متی کے تو تھاٹ ہی الگ تھے۔ وہ 2 لڑکوں کی مدد سے نیچے اتری تھی اور گھوڑی کی نال پکڑتے آگے بڑھی، جب اچانک سے میوزک لگا تھا۔ میں خوابوں کی شہزادی میں ہوں ہر دل پہ چھائی، میں خوابوں کی شہزادی میں ہوں ہر دل پر چھائی۔ متی بھی اس کے ساتھ ہی گنگناتی غازی کو بھی لے کر آتی سٹیج سے نیچے۔ ارے دل بے قابو، پیچھے سے کسی نے ہانگ لگائی تھی، چاروں طرف کہکے گونج اٹھے تھے، جبکہ متی گاتے ہوئے غازی کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جبکہ غازی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب اس کی بیوی اپنی شادی کو یادگار بنا رہی تھی تو وہ کیوں پیچھے رہتا؟ ایک بار پھر ہوٹنگ ہوئی تھی دونوں کو دیکھ کر۔ گانے کے اختتام پر غازی نے متی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسی لیے سٹیج کی طرف آیا تھا، جب متی نے اپنے کلچ سے ایک چشمہ نکالا تھا اور غازی کو بھی پہنا دیا تھا۔ پرفیکٹ وکٹری کا نشان بناتے دونوں ہنستے اپنی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ فوٹو سیشن ہوا تھا جس میں متی اور غازی تو آگے آگے ہی تھے۔ آمنہ بیگم نے دور سے ہی سب بچوں کی نظر اتاری تھی اور دعا کی تھی ان سب کی دائمی خوشیوں کی۔ آخرکار رخصتی کی رسم بھی ادا ہو گئی تھی۔ مشی اور رزم تو نائفا مینشن کے لیے روانہ ہوئے تھے، جبکہ بیا اپنے کمرے میں اور متی اور غازی بھی دورانی مینشن میں ہی ٹھہرے تھے۔ بقول متی کے اب اس لہنگے کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، کجا کے ٹریول تو دور کی بات تھی۔ جلال کمرے میں آیا تھا، جبکہ بیا جلال کی خواہش کی خاطر انہیں کپڑوں میں تھی۔ ابھی تک بیڈ پر بیٹھی وہ کسی ریاست کی ملکہ ہی لگ رہی تھی، جو کہ بہت جلد اولاد نرینہ کو اس دنیا میں لانے والی تھی۔ بیا کو انہیں کپڑوں میں دیکھ کر جہاں جلال کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا، وہی بیا کی فکر کرتے وہ اس کے پاس گیا تھا۔ آرام سے بیا کو اٹھا کر چینجنگ روم لے گیا تھا۔ ہاتھ میں اس کا سمپل سا سوٹ
تھما کر دروازہ بند کیا تھا۔ جانم جلدی سے چینج کرو، طبیعت خراب ہوگی، پہلے ہی اتنی دیر بیٹھی رہی اور اب میرے انتظار میں خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بیا باہر آئی تھی اور جلال کی سوچ کے مطابق اس کے پیروں میں سوجن ہو چکی تھی۔ دراز سے تیل کی شیشی نکال کر اس کے پیروں کی مساج کر رہا تھا، کیونکہ اب وزن بڑھنے کی وجہ سے اکثر سوجن آ جاتی تھی تو خود بیا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پیروں کی مالش کرتا تھا۔ جلال وہیں بیا کی گود میں سر رکھ کر اسے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ دور قسمت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ غازی نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا تھا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں تھا پھر سے کسی کام کے لیے اسے آواز دے دی جاتی۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا پیچھے، لیکن متی کو بیڈ پر اپنا انتظار کرتے ہوئے نہ پا کر اس سے پہلے وہ افسوس کرتا اڑتی ہوئی کوئی ہیلز دونوں ایک ساتھ غازی کی کمر کا نشانہ بنی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد واس اور ٹیبل پر جو چیزیں اسے نظر آئیں وہ غازی کے قدموں میں پڑی اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ اسے نظریں اوپر اٹھائی تھیں اور گویا پلٹنا ہی بھول گئی ہوں۔ وہ ابھی تک لال لہنگے اور باری جویلری میں ہی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی اس کے غصہ ہونے کی۔ ایک تو کبھی یہ سب پہنا نہیں تھا اور آج جس کے لیے پہنا تھا وہ رات کے 2 بجے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ غازی ابھی خیالوں میں ہی تھا جب متی آگے بڑھی تھی اور ایک لات اس کے پیٹ میں رسید کی تھی۔ تم کمینے انسان اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارا انتظار کیا جائے، مرو یہیں پر، میں جا رہی ہوں چینج کرنے، کہتے ساتھ ہی ابھی وہ مڑی کے غازی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنے مضبوط حصار میں قید کیے مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اپنی جنگلی بلی کو یوں چپ چاپ دیکھ کر اپنی بدلتی کیفیت پر قابو پاتے ہی اس نے غازی کو دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھونگھٹ نکال کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ چلو اب جلدی سے منہ دکھائی دو میری۔ یہ اس شکل کی کوئی منہ دکھائی نہیں بنتی جسے میں 1000 بار دیکھ چکا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی نیا چہرہ دکھایا جائے تو بات بن سکتی ہے۔ اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں ہی کچل کر گویا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب متی کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے۔ غازی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ متی نے ایک دم سے اپنا گھونگھٹ اتارا تھا، تم ایک نمبر کے ٹھڑکی اور کمینے انسان ہو، جاؤ کوئی دوسرا چہرہ ہی لے کر آؤ اور اب اس کے ساتھ ہی منہ دکھائی کی رسم کرنا، کیونکہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ متی کا رد عمل دیکھ کر غازی نے کہکا لگایا اور اس سے پہلے وہ واقعی میں باہر نکل جاتی اسے اپنے حصار میں قید کرتے بیڈ تک لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری یہ شکل دیکھنی ہی نہیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اپنی نئی منہ دکھائی والی کے پاس۔ غصے سے اس کے ناک کے نتنے تک پھول گئے تھے۔ مہارت سے کیا گیا میک اپ اس پر غصے سے سرخ چہرہ، آج تو وہ غازی کے ہوش اڑا رہی تھی، لیکن تنگ تو وہ بھی کرتی تھی، تو کیوں نہ آج کی رات ان کی زندگی کی حسین ترین رات کے ساتھ ساتھ انوکھی بھی بنائی جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مان لوں گا کہ تمہارا چہرہ اس دنیا میں منہ دکھائی کے قابل ہے اور کسی کا نہیں، اگر تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے مقابلہ کرو تو۔ اگر جیت گئی تو تمہارا غلام اور اگر ہار گئی تو تم میری۔ متی نے سنتے ہی غازی کو دھکا دیا تھا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگائے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے بولی تھی، تمہاری سوچ ہی رہے گی مجھ سے جیتنے کی، لیکن ہمیشہ ہارو گے سمجھے۔ کرتے ہی اسے چھوڑ کر اپنی جویلری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی تھی۔ اپنے دوپٹوں کو پنوں سے آزاد کرتے وہ اب لہنگے میں موجود تھی۔ غازی کے لیے سراپا امتحان بنے وہ اس پر لپکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جپٹے ہوئے تھے جیسے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہ ہو۔ دونوں کا سانس پھول چکا تھا لیکن مقابلہ ابھی تک جاری تھا۔ متی نے گھما کر اپنی کونی غازی کے کندھے پر ماری تھی۔ غازی نے متی کا وہی ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تھا۔ متی دور بیڈ پر جا گری تھی۔ اس سے پہلے غازی اس پر قابض ہوتا وہ سائڈ پر ہوئی تھی اور غازی اس کے پاس ہی بیڈ پر آ کر گرا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی رخصتی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ہی جنگلی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں ان کو لگتا کہ یہ لمحہ قید کرنا چاہیے، وہ ایک سیلفی لے لیتے تھے اور اس کے بعد پھر سے لڑائی شروع کر دیتے۔ رزم کمرے میں آئے تو مشی اپنے تمام ہتھیاروں سے لیس بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رزم نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ مشی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنتی اپنے آپ میں ہی سمٹ سی گئی تھی۔ جیسے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے شادی کو لے کر، ویسے ہی مشی نے بھی بہت سے خواب دیکھے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ کبھی ٹھیک ہوگا اور وہ یوں اپنے سارے خوابوں کو سچ ہوتا دیکھ سکے گی، لیکن یہ سچ تھا۔ آج اتنی مشکلوں کے بعد وہ خوش تھی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ باپ کا کیا بیٹی کے آگے آتا ہے، مشی کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کی سزا ساری زندگی کوئی بے قصور بھگتے۔ آخرکار سزا کے اصلی حقدار کو سزا ملی تھی، بھیانک سزا جو کہ کوئی بھی کبھی بھی بھولے سے بھی نہ بھولے۔ شکریہ میری زندگی کو دوبارہ سے خوشیوں سے بھرنے کے لیے، مجھے معاف کرنے کے لیے، مجھے دنیا کا خوش نصیب انسان بنانے کے لیے، مجھے معاف کر کے ایک اور موقع دینے کے لیے، ورنہ میں ختم ہو جاتا۔
اگر تم مجھے معاف نہ کرتی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کر گزرتا، شاید اپنی زندگی ختم کر دیتا، لیکن یہ سزا بھی نہ کافی تھی میرے لیے۔ شکریہ مجھے پل پل مرنے سے بچانے کے لیے۔ وعدہ کرتا ہوں میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری کیا کسی کی بھی ذات سے تم پر یا اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ مشی کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی، ہچکی لے رہی تھی۔ ابھی مشی نے رزم نے فوراً سے اسے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ پانی پی کر مشی نے وہی گلاس رزم کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی معاف کر دینا بے وقوفی ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی تمہارے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، بس شکایت کی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، لیکن یاد آیا کہ اللہ امتحان بھی انہی سے لیتا ہے جن میں اس امتحان کو پاس کرنے کی سکت ہو۔ وہ کیوں مجھے توڑے گا جبکہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تو آپ کو معاف کیا اللہ کی رضا جان کر، اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کر۔ اگر آج میرے پاس بچوں کی صورت میں میرے شہزادے اور شہزادی نہ ہوتے تو شاید میں کبھی معاف نہ کر پاتی آپ کو اور خود کو کب کا ختم کر چکی ہوتی، لیکن میں اب عورتوں میں نہیں بلکہ ایک ماں ہوں، اور مائیں اپنے بچوں کے معاملوں میں بہت خود غرض ہوتی ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچا، میں کیسے ان کو انہی کے باپ سے الگ رکھ سکتی ہوں۔ میں تو ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جو کہ اب تمہارے ہونے سے ہی ممکن ہے۔ پہلے مجھے اپنا عادی بنایا تھا اور اب میرے بچوں کو بھی بنا دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے اوپر کیا تمہارا ہر ستم معاف کرتی ہوں، لیکن اپنی اولاد پر ایک خروچ بھی نہیں۔ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ تم کبھی ان پر آنچ نہیں آنے دو گے، مجھ سے بڑھ کر ان کو چاہو گے، لیکن ایک آخری ڈر جو کہ میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نائفہ کا ڈر۔ کہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب اس کے آگے نہ آ جائے، کیونکہ وہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے جیسے میں شجاعت کی تھی۔ اللہ نہ کرے مشی میری جان، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میری بیٹی پر پڑنے والی ہر بری نظر کو میں اکھاڑ کر دور پھینکوں گا اور اسے اتنے مضبوط بناؤں گا کہ تم رشک کرو گی اس پر اور اس کی قسمت پر۔ رزم نے کہتے ساتھ ہی اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ جاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ، تم ایزی فیل کرو گی۔ مشی نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں اوپر اٹھائی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرخ ناک، کپ کپائے انابی لب، رونے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ لیکن میں نے تو یہ سب اس لیے نہیں چینج کیا تھا کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ، معصومیت سے کہتے اس وقت وہ سیدھا رزم کے دل میں اتر رہی تھی۔ مسکان نے رزم کو بغیر کسی مفاد کے چاہا تھا، اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی زندگی نے اس کا امتحان لیا تھا۔ زندگی اکثر ہمارے اپنوں سے ہی ہمارا امتحان لیتی ہے، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں یا ہمت ہار دیتے ہیں۔ صبر کہنے کو تو بہت آسان سا لفظ ہے، لیکن اگر عمل کرنا پڑے تو ہاردار کانٹوں بھرا راستہ ہے جسے ہم نے اللہ کی رضا جان کر پورا کرنا ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ مسکان اور رزم کی زندگی بھی تو یہی تھی، جس میں رزم سے صبر نہ ہوا۔ اس نے خود ہی فیصلہ لیا تھا بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا، بدلہ تو لے لیا تھا لیکن اس آگ کی لپٹوں میں خود آ گیا تھا، جبکہ مسکان نے صبر کیا تھا اور اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور مسکان نے وہی راستہ چنا تھا جو اس کے رب نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ اگر وہ علیحدگی کا راستہ چنتی تو آج خوش نہ ہوتی، لیکن اس نے معاف کیا تھا رزم کو، جس کے بدلے اسے ایک محبت کی حد سے جنون کی حد تک پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، جو کہ اب اسے دکھ پہنچانا تو دور، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ اللہ مل گیا تو سب مل جائے گا۔ آج ان سب کے لیے عشق کو ان کی منزل مل گئی تھی، آج ان عشق کے مریضوں کو دوا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا مرض عشق بڑھتا جا رہا تھا، وہ ہمیشہ مریض عشق رہنے والے تھے۔ 15 سال بعد مشی کچن میں کھڑی سارا کھانا تیار کرنے کے بعد اب سلاد تیار کر رہی تھی، جب باہر سے شور کی آواز آنا شروع ہوئی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی یہ سب اس کی بدتمیز بیٹی نائفہ کا ہی کرنا ہے۔ 17 سال کی ہو گئی تھی، لیکن عقل جو اسے چھو کر بھی گزری ہو، کیونکہ اس گھر میں ایک وہی تو تھی جہاں بھی جاتی ایک طوفان لے آتی تھی، اور محیز اور محسن تو جیسے اس کے باڈی گارڈز تھے، متی کے چیلے باقول مشی۔ اور یہ سب رزم کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے اپنا کہا پورا کرنے کے لیے اس کی بیٹی پر کوئی آنچ نہ آ سکے 3 سال کی عمر میں اس کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا سر پھاڑ دیتی تو کبھی کسی کا فریکچر تک کروا دیتی، جس پر اسے تو ڈانٹ پڑتی ہی تھی، ساتھ میں رزم اور دونوں شیروں کو بھی کلاس لگ جاتی تھی۔ حالانکہ محیز اور محسن تو خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے،
کوئی شرارت نہیں بقول ان کی ماں کے، جبکہ وہ خود بھی کم نہیں تھے، لیکن جہاں ان کی باس نائفہ کی بات آتی تو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتے تھے۔ کیونکہ نائفہ میڈم کا اتنا روب تھا یونی میں، اس لیے اس نے ہی ان کو منع کیا تھا کسی کے سامنے اسے آپ ہی کہہ کر نہ بلایا جائے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ نائفہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ کبھی جو ڈھنگ سے بیٹھ جاؤ، 1000 بار کہا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، اور ایک تم ہو، تمہارے سر میں تو جوں تک نہیں رینگتی۔ مشی کی جب بس ہوتی تو کچن سے نکلتے پٹاہا کوئن کو اس کے ہی انداز میں سمجھانے لگی، لیکن آگے بھی اس کی بیٹی تھی۔ اتنا تو مشی نے کبھی آمنہ بیگم کو تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس کی آفت کے پڑکانے نے اسے تنگ کر دیا تھا۔ ماما سلام تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تب کرتے ہیں نا، اور وہ تو میں گیٹ پر موجود گارڈ انکل کو کر چکی ہوں اپنے انداز میں۔ نائفہ نے بھی اپنی ماں کو جتانا ضروری سمجھا تھا کہ جتنا وہ اسے پاگل سمجھتی ہے اتنی وہ ہے نہیں، جبکہ مشی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی۔ مہیز اور محسن کہاں ہیں؟ کیا وہ نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ ارے ماما، وہ میرا ادھورا کام کر رہے تھے، بس آتے ہی ہوں گے۔ لے دیکھیں آپ کے شہزادے اور میرے شیر آ گئے، کام کر کے آئے ہو نا۔ مہیز اور محسن نے آتے ہی اپنی ماما کو سلام کیا تھا اور ان کا ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آپی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یس باس، کام ہو گیا ہے۔ کس کام کی بات کر رہی ہو تم دونوں؟ ہاں، مشی نے دونوں کو کان سے پکڑ کر پوچھا تھا۔ او ماما چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے۔ وہ آپی کی کلاس کی 2 نئی لڑکیاں ہیں جنہوں نے آپی کی بات نہیں مانی تھی، حالانکہ آپی نے ان کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ڈسٹر کو اپنے ہاتھ پر رگڑے، آخر وہ نیو تھی، تھوڑا تنگ کرنا تو بنتا تھا نا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو آپی نے اپنا پاؤں آگے کر کے ان کو دور چٹا دی۔ پھر بھی اتنی ڈیٹ تھی، کہتی ہے پرنسپل سے کمپلین کریں گی۔ تو بس جب وہ واش روم گئی تو ہم نے چپکے سے ان کی لپسٹک پر گلو لگا دی تھی۔ جب انہوں نے اپنے ہونٹوں کو رنگا تو ہونٹ جڑ گئے تھے آپس میں، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی شام تک، اچھا والا گلو تھا، آپ فکر نہ کریں۔ کہتے ہی اپنے کان آزاد کرواتے دونوں کمرے میں بھاگے تھے فریش ہونے، کیونکہ ان کی فیوریٹ ڈش جو بنی تھی۔ مشی جیسے ہی گھومی تھی اپنے گھر کی گھنٹی کی کلاس لینے کے لیے تو وہ بھی غائب تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر سے وہ سب سنانے والی تھی، مطلب اب کسی کا بھی کوئی کام نہیں کرنے والی تھی اور نہ ہی بات کرنے والی تھی، جبکہ ان تینوں کو پتا تھا ان کے بابا کے آتے ان کی ماما نے مان جانا تھا، کیونکہ چاروں مل کر جو مناتے تھے اپنی جان کو۔ نائفہ تو مشی کو مادر ملت کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ اس کو مسکا یا پھر تنگ کرنا ہوتا۔ متی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واک سے واپس آئی تھی، اس کی عادت تھی صبح اٹھ کر واک کرنے کی۔ اس کے بعد دوپہر میں بھی کھانا کھانے کے بعد وہ جم ایریا میں پائی جاتی تھی۔ اتنے سال ہو گئے تھے لیکن متی ابھی بھی ویسی ہی تھی، خود کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 34 سال کی ہے، وہ تو ابھی ویسے ہی ینگ تھی جیسے 25 کی ہو۔ ایک بیٹا تھا بسام اور تبریک بیٹی تھی، وہ دونوں ٹوینز تھے اور دونوں کی عمر ہی 14 سال تھی۔ بسام تو بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، جبکہ بیٹی کو دیکھ کر اکثر متی ایک ہی جملہ کہتی تھی، غازی نرس سے جا کر ایک بار کنفرم کر لو یہ میری ہی بیٹی ہے، کہیں ادلا بدلی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ تبریک بہت ہی خاموش طبع کی اور ڈرپوک سی تھی۔ ذرا سی سختی کرتے بے شک وہ انسان پر گئی ہو یا کسی بے جان پر، ڈر کر سہمی ہرن بن جاتی تھی یا پھر سب سے آسان کام بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سویڈن کے آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود بھی وہ ایسی ہی تھی۔ متی نے کافی کوشش کی تھی اسے جم لے جا کر اپنی طرح بنانے کی، لیکن اس کی حساس طبیعت کو دیکھ کر اس نے بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب تو اس کا کالج سٹارٹ ہونے والا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کرتی۔ کل آتے ہوئے وہ کسی لڑکے سے ٹکرا گئی تھی، اس کے بعد سے تو اس کی طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ بہت خطرناک تھا، اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی، بالکل بلی کی طرح، جن میں ڈھونڈنے سے بھی کہیں بھی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی، وہ تو بہت ہی شفاف تھی۔ ہلکا سا اس کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا اسے، لیکن اس کے لمس میں آگ تھی جیسے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ الٹے پاؤں بھاگ آئی تھی اپنی گاڑی میں، لیکن بھاگتے ہوئے بھی اس کے اس شخص کی آنکھیں اپنے وجود پر محسوس ہوئی تھی۔ متی نے تو اس کی بات کو سیدھے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی بیٹی ڈر گئی ہے، اور خود تیار ہونے لگی کیونکہ اسے جانا بھی تھا جم، جہاں اسے بچوں کو باکسنگ کی کلاس دینی تھی، جس میں اس کا اپنا شیر بھی موجود تھا۔ باسم کافی ہوشیار تھا، وہ چیتے سے بھی تیز اس کی نظر تھی، اور ایک بار کا سکھایا کبھی اس کے سامنے دہرانا نہیں پڑتا تھا، وہ تھا ہی اتنا شارپ۔ غازی اس وقت آفس میں موجود تھا، ہاں البتہ وہ جم میں متی کو کال کر کر اتنا ہی کہتا تھا کہ ان کو ایک اور بیٹی کر لینی چاہیے جو کہ اس کی شہزادی تبریک کا ساتھ دے، اور متی اس کو سو سناتی تھی اور ایک گنتی تھی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جو میری بیٹی اتنی نازک مزاج ہے، اسے تو میری طرح بلکہ مجھ سے بھی آگے ہونا چاہیے تھا، نائفہ کی طرح نڈر اور بہادر۔
لیکن وہ تم سے بھی زیادہ ڈرپوک ثابت ہوئی ہے۔ اس کی اس نازک مزاج کی وجہ سے وہ سب کے دلوں میں خاص مقام رکھتی تھی، خاص کر مشی کے دل میں۔ وہ تو اکثر کہتی تھی اسے میری بیٹی ہونا چاہیے تھا، اور نائفہ کو موتی کی۔ بیا نے کھانا بناتے ہوئے ہی کچن سے باہر جھانکا تھا، جہاں گھڑی 1 بجا رہی تھی، مطلب جلال کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ بیا نے جلد سے اپنا کام سمیٹا تھا اور اس کمرے میں جا کر گہرے نیلے رنگ کی ساڑی نکالی، جو کہ رات میں ہی جلال نے کہا تھا کہ کل اس نے یہ پہننی ہے، لے کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ میں وہ باہر آئی تھی، ٹاول میں بالوں کو لپیٹ کر۔ باہر آتے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتے اپنے بالوں کو آزاد کیا تھا ٹاول سے۔ جلال کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے متی اور مشی اتنا تنگ کرتی ہیں مجھے کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اب ان کو کیا پتا آپ کا، منہ بنا کر کہتے بھی اپنے ہاتھ کا ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ خاموش فضا میں جلال کا کہکا گونج اٹھا تھا۔ جانم تم اب عدنان کی بات کر رہی ہو تو وہ میرا پیار ہی ہے، اور تم ہی تو بور ہو رہی تھی کہ میرا پورا دن فارغ رہتی ہوں، اور دیکھو اس کی شرارتوں میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اب وہ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ انہیں ایک بیٹی اور کر لیں، بیٹی کو بھی ایک بہن مل جائے گی۔ جلال آپ بس کر دیں، آپ نے یہاں نرسری کھولنی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر بیوی ہے تو اپنے ہی گھر میں نرسری کھول لی جائے۔ بات نہ کریں اب آپ، اور اب کوئی نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اب ہماری عمر نواسے اور پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی ہے، اور آپ ہیں کہ… عدنان کمرے میں داخل ہوا تھا جب دانی نے اپنی ماں کو دیکھتے سیٹی بجا کر آنکھ دبائی تھی۔ یہ اس کا انداز تھا، اس کی ماں بالکل پٹاخہ لگ رہی ہے۔ وہ ایک خبردار میری بیوی پر لائن ماری تو یہ میرا حق ہے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈو۔ نہیں بابا، مجھے میری ماما جیسی ہی چاہیے، جو کہ ہے ہی نہیں، تم یہ میری ہے۔ سوری بیٹا، تمہاری ماما کا اس دنیا میں ایک ہی پیس تھا، وہ بھی میرا ہوا، اور تم اسے تھوڑی کم کے ساتھ گزارا کر لینا، اوکے؟ جلال تو جلال، اس کے تینوں بچے بھی اس کے ساتھ مل کر سے تنگ کرتے تھے۔ جلال آپ تیار ہو جائیں جلدی سے، متی غازی اور مشی رسم آتے ہی ہوں گے، جو حکم میری جانب کا۔ چلو چیمپ جلدی سے جاؤ، آپ بھی ریڈی ہو جاؤ، خالہ اور پھپھو آ رہی ہیں۔ جلال آپ سمجھا لیں اپنی صاحبزادی لبابا کو اور اپنے باسم کو بھی، یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر ہیں، سب آنے والے ہیں۔ جانم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فون آیا تھا، دونوں ساتھ ہی ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ لبابا کی عمر 15 سال تھی، جبکہ باسم کی 13 سال تھی، اور سب سے چھوٹا دانی عدنان 8 سال کا۔ لبابا اور باسم تو جلال کی ہی کاپی تھے، جلال نے تو ان کو بھی اپنی گینگ میں شامل کیا ہوا تھا۔ جلال تو تھا ہی خفیہ ایجنٹ، لیکن کبھی بھی اسے کسی کو فالو نہیں کیا تھا، اس نے اپنے رولز بنائے تھے۔ اس کی ٹیم تک کو نہیں پتا تھا کہ جلال خفیہ ایجنٹ ہے، اور نہ ہی اس نے پتا لگنے دیا تھا۔ وہ مشہور بزنس مین تھا، ایک روب اور دبدبا تھا اس کا۔ جلال نے دانی کو روم سے بھیجتے مسکراتے ہوئے اپنے دل کے مکین کو دیکھا تھا۔ بچوں کے آنے کے بعد جس کی خوبصورتی گھٹنے کی بجائے اور بھی اضافہ ہوا تھا، وجہ جلال کی محبت تھی، جو گزرتے دنوں کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جبکہ بیا مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگی۔ اپنا تنقیدی جائزہ لیتے جلال کے باہر آنے سے پہلے ہی خود باہر چلی گئی تھی، کیونکہ باہر سے آتی آوازیں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ سب سے ملتے بیا تبریک کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جو کہ خاموش اور گمسم سی تھی، شاید وہ ابھی تک وہ واقعہ بھولی نہیں تھی۔ نیند میں بھی اکثر اسے وہی سبز آنکھیں نظر آتی تھیں، اور اس دن ان کو یوں سامنے دیکھ کر ایسے اس میں اتنی ہمت آئی کہ وہاں سے بھاگ جائے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ بیا کو اپنی یہ نازک سی بھانجی بہت پسند تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھے گی، لیکن ابھی اس کا اپنا بیٹا چھوٹا تھا اور بچپن میں رشتہ کرنا اسے بھی عیوب نہیں لگا، اسی لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ تبریک کو اپنے شہزادے بہرام کے لیے مانگ لے گی۔ لیکن قسمت کے کھیلوں سے شاید وہ انجان تھی۔ ضروری نہیں جو ہم سوچتے وہی ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور بہرام کی قسمت بھی لکھی جا چکی تھی، بس اب دیکھنا یہ تھا جس کے ساتھ اس کی قسمت جڑنے والی ہے جلال کی طرح چاہنے والا ثابت ہوتا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ جنونی، اپنی چیزوں کو حاصل نہیں بلکہ قسمت سے چرانے والا۔ کیا ہوا میری جان، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ نہیں مامی، وہ بس میرا دل نہیں کر رہا، کیا میں لان میں جاؤں؟ مجھے آپ کا گارڈن بہت پسند ہے۔ کیوں نہیں بچے، جاؤ، لیکن خیال سے۔ ٹھیک ہے، میں عدنان کو بھی بھیجوں آپ کے ساتھ؟ نہیں مامی، میں چلی جاؤں گی، اپنا ہی تو گھر ہے۔ بیا بھابھی، ویسے کیا بات ہے، آج اتنی پیاری لگ رہی ہیں، چہرے پر لالی بھی اتنی ہے، کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں؟ پھر سے سنانے والی آپ؟ یہ موتی تھی جسے اپنی بھابھی کو تنگ کرنے میں الگ ہی مزہ آتا تھا۔ کہاں یار، میں تو کہہ رہا ہوں تمہاری بھابھی ہی نہیں مان رہی، کہتی ہے نرسری کھولنی ہے کیا؟ جلال نے بھی آتے ہی شوشہ چھوڑا تھا۔
جلال اور متی کا ایک ہی کام تھا بیا کو تنگ کرنا، جبکہ ان کی باتیں سنتی بیا کے چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھرے تھے۔ وہ دونوں ہی بہت بے باک تھے۔ متی تو غازی کی پول بھی کھول چکی تھی کہ شادی کی پہلی رات وہ دونوں کبڈی کھیل چکے ہیں، جس کا مطلب سب کچھ اوڑھ ہی لیتے۔ اس کی بھی ٹانگ کھینچ چکے تھے، جبکہ وہ خود بتانے پر پچھتاتی تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ ابھی چھٹیاں چل رہی تھی تو ہر سال کی طرح بھی پلانز بنائے جا رہے تھے کہ وہ لوگ کہاں جائیں آؤٹنگ کے لیے۔ سب بچوں نے تو ترکی پر نعرہ لگایا تھا۔ استنبول دیکھنے کا شوق تو پہلے سے ہی تھا، لیکن جب سے ارطغرل دیکھا تھا سب بچہ پارٹی کو وہاں جانا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی سارا پلان بن چکا تھا۔ ٹکٹس جلال کروا چکا تھا، جبکہ غازی اور اعظم بھی لیو لے چکے تھے۔ اب یہ چھٹیاں وہ سب ہنسی خوشی منانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کل ترکی روانہ ہونے والے تھے، کیونکہ درانی مینشن میں آج ان کو پورے 4 دن ہو چکے تھے۔ اب یہ سفر کس کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے اور کون سے بدلاویں لاتا ہے، اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا ہمیشہ کی طرح اس بار کا سفر یادگار ہونے والا تھا۔ سردیوں کی نسبت سے سب کی تیاریاں مکمل تھی۔ شاید یہ سفر ان کی زندگی کا نیا باب لکھنے والا تھا۔ عشق کی ایک نئی داستان، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔